वेलकम बैक। यहाँ बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बड़ी खबर देंगे। वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस के मीडिया नुमाइंदों के एजाज में इशाइये के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसमें सदर ट्रंप महफूज रहे जबकि हमलावर पकड़ा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में मीडिया नुमाइंदों ने के एजाज में इशाइये के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके बाद हॉल में भगदड़ मच गई। सीक्रेट सर्विस एहलकार अमरीकी सदर और खातून अव्वल को हिसार में लेकर बाहर हॉल से निकल गए और हमलावर गिरफ्तार 4 से 6 फायर किए। तकरीब में नायब सदर जेडी वैंस, वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ और वज़ीर ख़जाना समेत ट्रंप काबीना के अरकान समेत मुतअद्दिद अफराद मौजूद थे। सब महफूज रहे। हिल्टन वाशिंगटन होटल को खाली करवा लिया गया। FBI हुकाम के मुताबिक हमलावर ने सीक्रेट सर्विस एहलकार पर फायरिंग करके सिक्योरिटी हिसार तोड़ने की कोशिश की। ज़राए के मुताबिक 31 बरस का मुश्तबा हमलावर रियासत कैलिफोर्निया का रिहायशी है और अमरीकी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि मुलजिम को पीर के रोज़ अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिम पर 2 इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। मुलजिम को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। DC पुलिस चीफ का कहना है कि हमलावर के मकासद के बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं मालूम हुआ। मज़ीद आपको बताएं, व्हाइट हाउस डिनर में हमला करने वाले शख्स की शनाख्त सामने आ गई है, जो एक साबिक टीचर है। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हफ्ते के रोज़ व्हाइट हाउस के नामा निगारों के एजाज़ में रखे गए अशाइये में फायरिंग करने वाले गिरफ्तार मुश्तबा शख्स की शनाख्त कानून नाफिज करने वाले एक एहलकार ने कोल थॉमस एलन के तौर पर की, जो लॉस एंजलिस का रिहायशी है। सोशल मीडिया साइट्स के मुताबिक 31 साला कोल एक कैलेटेक ग्रेजुएट है, जो पार्ट टाइम टीचर और गेम डेवलपर के तौर पर काम कर रहा है। मीडिया ब्रीफिंग में मेयर वाशिंगटन ने बताया, वाहिद मुसल्लह शख्स लॉबी में सीक्रेट सर्विस की तरफ बढ़ा। सीक्रेट सर्विस के एक एहलकार ने उसे रोक दिया। वाशिंगटन की पुलिस चीफ का कहना है, तफ्तीशकारों का ख्याल है कि मुश्तबा शख्स वाशिंगटन हिल्टन होटल में मेहमान था, लेकिन ये बात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। मुश्तबा शख्स ने हमला किया क्यों, मुश्तबा शख्स का हदफ कौन था, ये तहकीकात का हिस्सा है। उन्होंने कहा, होटल की वीडियो फुटेज का जायजा लिया जा रहा है और हमलावर हथियार के साथ अंदर कैसे दाखिल हुआ। मुबैना हमलावर के पास एक शॉट गन, एक हैंड गन और मुतादिद चाकू थे। मुलजिम को पीर के रोज अदालत में फर्द जुर्म आयद करने के लिए पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वाशिंगटन DC में कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में फायरिंग के वाक़े पर की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की है। सदर आसिफ अली जरदारी ने फायरिंग के वाक़े में सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस डिनर में फायरिंग का वाक़या दहशत गर्दी की घिनौनी शक्ल है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। कबल अज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा था कि वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन डिनर के दौरान पेश आने वाले फायरिंग के तशवीशनाक वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये जानकर खुशी हुई कि सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर शुरका खैरियत से हैं। खबर देंगे, कराची के इलाके कोरंगी के मकीन पानी ना होने से बिलबिला उठे। वाटर बोर्ड की मुबैना गफलत ने कोरंगी में पानी चोरों को खुली छूट दे दी। गैर कानूनी कनेक्शन के जरिए रोजाना लाखों का पानी चोरी होने लगा। NTN न्यूज़ ने अवामी मफाद में पानी चोरी का पर्दाफाश कर दिया। मजीद जानते हैं कामरान मिन्हाज से। जी कामरान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं। है कि यहाँ पर पानी चोरों ने जो है पूरे डेरे डाल लिए और आवाम जो है बिलबिला उठी है। कोरंगी इस वक्त जो है करबला का मंजर पेश कर रहा है। कोरंगी के मकीन जो है पानी की बूंद बूंद को तरस चुके हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी कनेक्शन करने के बाद पानी चोरी का सिलसिला जारी है और उसके बाद वो महंगे दामों जो पानी फरोख्त किया जा रहा है। इसी हवाले से जो है NTN न्यूज़ ने अवामी मुफाद में ये स्टिंग ऑपरेशन किया है। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से गैर कानूनी जो है पानी के कनेक्शन दिए गए और उसके बाद बाकायदा रिक्शों के जो टैंक हैं बनाए गए, उनमें जो है लोड करने के बाद, डालने के बाद जो है मुख्तलिफ जगहों पर महंगे दामों सप्लाई किया जा रहा है।
اس حوالے سے جو کرنگی کے مقیم ہیں ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر جو کرنگی کا پانی چوری کیا جا رہا ہے اس کو بند کرایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا جو ذمہ دار ہے وہ واٹر بورڈ ہے اور یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ غفلت کا شکار ہے۔ مبینہ طور پر جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کرنگی کے علاقے میں جو پانی چوری کا منظم نیٹ ورک چل رہا ہے، اس میں سیاسی جماعتوں کے متعدد کارکنان بھی شامل ہیں، یو سی چیئرمین بھی جو ہے غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور واٹر بورڈ کے عملے کے ساتھ ملی بھگت کرنے کے بعد یہ سارے کنیکشن چلائے جا رہے ہیں اور باقاعدہ جو شہریوں کو جو پانی سپلائی کیا جاتا ہے اس کے الگ سے چارجز بھی جو ہے سیاسی کارکنان وصول کرتے ہیں۔ مبینہ طور پر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، احمد عرف مونی نامی شخص ایک بڑا نیٹ ورک پانی کا یہاں پر چلا رہا ہے۔ کرنگی نمبر 5 کے اطراف میں بھی جو ہے پانی منظم طریقے سے چوری کیا جا رہا ہے۔ کرنگی فشرمین، کرنگی کوسٹ گارڈ کے قریب کے اطراف کے علاقوں میں بھی بڑے پیمانے پر پانی چوری کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کرنگی کی صورتحال ہے، کرنگی میں پانی نایاب ہو چکا ہے لیکن چوروں کا جو ہے منظم دھندا جاری ہے۔ واٹر بورڈ سے اس حوالے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، جو ان کے ترجمان ہیں، لیکن ان سے جو ہے رابطہ نہیں ہو سکا۔ انہیں واٹس ایپ پہ میسج بھی کیا گیا ہے لیکن وہ شاید چھٹی کی وجہ سے، آج اتوار کی وجہ سے جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ تو یقینی طور پر عوام کی جو آواز ہے وہ این ٹی این نیوز جو ہے واٹر بورڈ کے اعلیٰ حکام تک پہنچائے گا۔ اگلے روز جو اس حوالے سے ان سے رابطہ بھی کیا جائے گا اور مکینوں کا یہی مطالبہ ہے کہ خدارہ ان کو جو ہے ان کا جو پانی ہے، ان کا جو حق ہے ان کو دیا جائے اور جو چیئرمین ہیں یہاں پہ دیگر جو متعلقہ اس ادارے ہیں وہ جو ہے کرنگی کی عوام پہ رحم کریں اور پانی چوری کو بند کیا جائے۔ جی بہت شکریہ کامران منہاس آگاہ کرنے۔ یہاں آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے نوشکی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے ٹارگیٹڈ آپریشن میں فتنہ ہندوستان کے 5 اہم کمانڈروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے نوشکی میں دہشت گردی کا منصوبہ بنایا ہے اور اس مقصد کے لیے نوشکی کے نواحی علاقے میں اپنے ٹھکانے میں موجود ہے، جس پر سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری نے ٹارگیٹڈ آپریشن کیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کو دیکھتے ہی جدید خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ شروع کر دی، تاہم فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ ہندوستان کے 5 اہم کمانڈر ہلاک ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مسمار کر کے بھاری تعداد میں اسلحہ، راکٹ لانچرز، بم، دھماکہ خیز مواد اور مواصلاتی آلات قبضے میں لے لیے ہیں۔ مارے جانے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور پولیس پر حملوں میں ملوث تھے۔ خبر یہ ہے، پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 ٹوک اور اصولی موقف اختیار کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دیا۔ وزیر اعظم نے 26 اپریل 2025 کو پی ایم اے کاکور میں خطاب کرتے ہوئے کہا، بھارت بغیر کسی تحقیق اور شواہد کے مسلسل پاکستان پر الزامات عائد کر رہا ہے۔ مزید کہا کہ پاکستان کے پانی کے دباؤ کو روکنے، کم کرنے یا موڑنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا، پاکستان کی مسلح افواج ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ماہرین کے مطابق وزیر اعظم کی جانب سے شفاف تحقیقات کی پیشکش پاکستان کو عالمی سطح پر ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر پیش کرتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان نے پہلگام واقعے کے بعد عالمی سطح پر اپنا موقف واضح اور مؤثر انداز میں پیش کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس اور پی ایم اے کاکول میں خطاب کے دوران پہلگام واقعے پر پاکستان کے موقف کو پیش کیا اور اسے ایک افسوسناک واقعہ قرار دیا کہ ان کے مطابق پاکستان نے شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش بھی کی، تاہم بھارت کی جانب سے اس پر مثبت جواب سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری قربانی دے چکا ہے اور عالمی برادری بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر قسم کی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ ملک کا موقف سفارتی سطح پر مضبوط انداز میں سامنے آیا ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد خطے میں بیانیوں کی جنگ شدت اختیار کر گئی، جہاں مختلف حلقوں کی جانب سے متضاد دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے واقعے کے فوراً بعد اسے پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی، جبکہ پاکستان نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ بھارتی ذرائع کے مطابق کل عدم تنظیم دی ریزیلنس فرنٹ نے ابتدائی طور پر 22 اپریل 2025 کو حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا، تاہم بعد ازاں
25 اپریل کو اسی تنظیم TRF کی جانب سے اس حملے میں ملوث ہونے کی تردید بھی سامنے آئی، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی۔ پاکستانی حکام کا موقف ہے کہ بھارت بغیر شواہد کے الزامات عائد کر رہا ہے اور اس معاملے پر شفاف اور جانبدار تحقیقات کی ضرورت ہے۔ دھمکیوں اور ناکہ بندی کے دوران جبری مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان ماضی میں کیے گئے امریکہ سے مذاکرات نے بد اعتمادی میں اضافہ کیا۔ دھمکیوں اور ناکہ بندی کے دوران جبری مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے۔ ایران حکومت کے مطابق صدر مسعود پزشکیان نے یہ بات وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کہی۔ ایرانی صدر نے کہا، جب تک جارحانہ اقدامات ختم نہیں کیے جاتے اعتماد بحال نہیں ہو سکتا۔ ایران مسائل کو حل کرنے کے لیے منصفانہ اور منطقی راستے کا خیر مقدم کرے گا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے، ایرانی خبر ایجنسی نے کہا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی دورہ عمان کے بعد دوبارہ پاکستان آئیں گے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق عباس عراقچی کا اسلام آباد کا دورہ شیڈیول میں شامل ہے۔ عباس عراقچی پاکستان کے دورے کے بعد روس جائیں گے، جبکہ ایرانی وفد کا ایک حصہ مشاورت کے لیے تہران واپس چلا گیا ہے۔ ایرانی وفد کے ارکان اتوار کی شب دوبارہ اسلام آباد میں عباس عراقچی سے ملیں گے۔ عباس عراقچی اس سے قبل پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد کا دورہ مکمل کر کے روانہ ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا، بلوچستان کے دور افتداد میں علاقوں میں کذاب کاری اور سائنس کی سواری کے ذریعے علم کی شمع روشن کرنے کا اقدام خوش آئند ہے۔ سرفراز بگٹی نے اپنے ایکس پیغام میں لکھا، کتاب گاڑی اور سائنس کی سواری امید کی نئی کرن بن کر سامنے آئی، جس سے بچوں کی تعلیم سے وابستگی میں اضافہ ہوا۔ موبائل اسکولز کے طور پر شہریوں نے شروع کرنے والے منصوبے چلتی پھرتی لائبریری، درس اور سائنس کی تدریس اور جدید میں تبدیل ہو گیا ہے۔ سواری، انہوں نے کہا، موبائل سائنس لیب تعلیمی سہولیات سے محروم علاقوں میں سائنسی سوچ، تجسس اور سیکھنے کے جذبے کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرنے لگی ہے۔ ایسے تخلیقی اور باہمت اقدامات بلوچستان کے روشن اور تعلیم یافتہ مستقبل کی مضبوط ضمانت ہیں۔ اور یہاں آپ کو خبر دیتے چلیں، پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے تحت کھلی فضا میں ڈرون اڑانے پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق آؤٹ ڈور ڈرون اڑانے پر عائد پابندی میں مزید 30 روز کی توسیع کر دی گئی ہے، جبکہ حکومت پنجاب نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ڈرون کے استعمال پر پابندی عائد کر رکھی ہے، جس کا اطلاق صوبے بھر میں ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق پابندی میں توسیع کرتے ہوئے اسے 25 مئی تک برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ شادی ہالز اور مارکیٹس کے اندر ہونے والی تقریبات میں چھوٹے ڈرون کے محدود استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ اس دوران ڈرون کے محفوظ استعمال کی ذمہ داری منتظمین پر عائد ہوگی۔ مزید برآں انٹیلیجنس اور اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس پابندی سے مستثنی قرار دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں بلا تعطل انجام دے سکیں۔